खुदाम यसु मसीह के मुकद्दस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और पास्टर नज़ीर मसीह का आपकी खिदमत में सलाम। आज हम सबत स्कूल लेसन नंबर 6 जो है उसका मतालिया करने वाले हैं और इससे पेशतर कि हम उस मतालिया की तरफ जाएं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को नज़ीर मसीह मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को बजाएं ताकि आइंदा आने वाली हर एक वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई बात हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाइबल मुकद्दस में से उसके बारे में सर्च करके आपके साथ बातचीत कर सकूं और आपको उसका जवाब दे सकूं। कलाम मुकद्दस में जो आज बात हमने देखनी है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो है इब्राहिम की नस्ल हिफज करने की आयत है, बहुत ही खूबसूरत है और वन ऑफ माय वेरी फेवरेट है। और ये पहला पतरस 2 बाब की 9 आयत में वो पाई जाती है। लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने गौर फरमाएं। यहाँ खुदावंद अपने रूह कुद्दस के वसीला से अपने बंदा पतरस के जरिया से ये कह रहा है कि तुम आज के ईमानदार, उस वक्त के ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लाए थे, वो बात जो खुदा ने इस्राएल से पहले कही थी, उनसे कह रहा है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, तुम शाही कहनों का फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम हो, तुम एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। आज हम इसी बात पर जो है बातचीत करना चाहते हैं। एक कहानी यहाँ बताई गई और मुझे बड़ी पसंद आई और मैंने सोचा कि वो कहानी आपको बताया, आपके साथ शेयर की जाए। एक ज्वेलरी शॉप पर एक घड़ी लगी हुई थी उसके अंदर से, और जब भी लोग वहां से गुजरते तो वो घड़ी इतनी नुमाया थी कि लोग उसका टाइम देखते और उसके मुताबिक काफी चलते थे, उनकी आदत हो चुकी थी। लेकिन एक दिन वो घड़ी जो है 8:45 पर बंद हो गई और जो भी गुजरता तो वहां वही अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, और उसमें वजह से क्या हुआ कि वो लेट हो गया। यही बात जो है हमें अभी भी देखनी है कि पुराने इसराइल, लिखा है हाउ एक्यूरेट के पुराने इसराइल का जो फेलियर था वो इस बात से में पाया जाता है कि वो दूसरे कौमों के दरमियान रहते हुए खुदा की खास मलकियत बने हुए थे, और उनका काम यह था कि खुदा की खास मलकियत होते हुए खुदा की रोशनी को दूसरों के साथ वो बांटे अपने किरदार से, खुदा की फर्मा बरदारी से और खुदा के नाम को बढ़ाने से। लेकिन सम हो ये लिखा है कि वो ऐसा करने में क्या हुए, नाकाम हो गए। आप इज़िकियल की किताब के 5वें बाब की 5वीं आयत देखेंगे तो लिखा है कि वो उसमें फेल हो गए और वो जो खुदावंद ने उनको एक स्ट्रेटेजिकली जगह पर रखा था। अगर आप देखा जाए तो इसराइल जो है वो दुनिया के 3 जजीरों को मिल लगता है, अफ्रीका को, यूरोप को और एशिया को। तो मकसद ये था कि यहां से ये अपने खुदा की रोशनी, खुदा के नाम को जलाल देना, खुदा के बड़ाई को और खुदावंद खुदा को दूसरी तमाम कौमों के साथ मुतारफ करवा सके। लेकिन इसराइल उस बंद घड़ी की तरह बंद हो गए और उन्होंने अपने साथ ही रखा। और फिर बड़ी प्रॉब्लम ये रही इसराइल में कि उन्होंने अपनी जो है ना तवज्जो खुदा से हटाकर अपने तरफ लगा ली। तो यहाँ
خدا کی ڈس اوبیڈینٹ یعنی کہ نافرمانی کی طرف انہوں نے لگا لی، تو خدا نے پھر بھی ان کے فیلئر میں، ان کے گر جانے میں بھی اپنے مقدس پاک لوگ، اپنے ساتھ وفادار جو لوگ تھے ان کو رکھا۔ خدا نے اسرائیل کے ساتھ جو عہد کیا تھا، وہ عہد کا جو وعدہ تھا وہ کیا ہے؟ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا شرائط تھی، اس وعدے کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کیا شرائط تھی۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنا بہتر طریقے سے اسرائیل خدا کے اس وعدے کو جو ہے وہ قائم رکھ سکے، اور اگر وہ قائم نہیں رکھ سکے اور وہ نافرمان ہو گئے تو پھر کیا ہوا۔ جی اب ہم یہی بات دیکھنے والے ہیں۔ آئے ہم استثنا کی کتاب کے 7ویں باب کی 6 آیت دیکھتے ہیں۔ استثنا کی کتاب 7واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرا خدا تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ ذرا غور فرمائیں، یہاں خدا اسرائیل سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کی تمام امتوں، قوموں، تمام لوگوں سے میں نے تمہیں ابو کر دیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، اور جب میں نے تمہیں چن لیا ہے تو تم کیا ہو؟ میری خاص امت ہو۔ تو یہ بات تو بڑی اہم ہے۔ خدا نے لوگوں کو چنا، ان کو اپنے خاص بنایا اور ان کو دوسروں سے اوپر لے، دوسروں سے ابو کر دیا ان کو، تاکہ وہ دوسروں سے اعلیٰ ہو۔ تو یہاں اس بات کے ساتھ لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جن کو خاص امت بنایا ہے ان کے ساتھ خاص وعدہ اور خاص ذمہ داریاں بھی خدا نے لگائی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ڈھونڈنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں چنا، خدا نے انہیں چنا ہے، اور خدا نے اس پر فضل کیا ہے، اپنی رحمت کی ہے اور انہیں چنا ہے۔ وہ خود نہیں ہو گئے خدا کے خاص لوگ، خدا نے انہیں چنا ہے۔ ان میں کوئی اہم اور خاص بات نہیں تھی کہ وہ بہت اہم تھے، صرف یہ تھا کہ خدا نے انہیں چن لیا، اور خدا کے وہ فضل کی وجہ سے خدا کی خاص امت اور خدا کی خاص قوم بنے، خدا کی خاص لوگ بن گئے۔ پھر کلام مقدس میں جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اسرائیل کو چنا تو خاص طور پر حزقیل کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا، کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے، بس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی یعنی ننگا پن جو ہے کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میری ہو گئی ہو۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ خدا اسرائیل کی قوم کی بات کر رہا ہے، اور خدا جب اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے تو انہیں اپنی دلہن بناتا ہے، اور خاص طور پر یہی بات یہاں بھی وہ کر رہا ہے۔ آگے چل کر ہم چند اور حوالہ جات میں اس بات کو دیکھیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تم پر اپنی چادر پھیلائی اور تم میری ہوگی، تاکہ تمہاری برہنگی، تمہاری شرمندگی، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیوں کو میں اپنی فضل سے، اپنے اس تحفے سے جو تم پر کرنے والا ہوں کیا ہے، تمہیں بچا کر محفوظ رکھ سکوں۔ کیوں جو ہے اسرائیل خدا کے خاص لوگ ہوئے؟ یہاں اس کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اس لیے خدا کے خاص لوگ ہیں کہ وہ خدا کی ان قدروں کو، ان ویلیوز کو، خدا کی اس محبت کو، خدا کی اس خاص خصوصیات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں اور ان کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ یہ ہے اسپیشل کوالٹیز جو کہ خدا نے ان رکھی تھی، وہ خدا کی جو ان میں آ سکے۔ جیسے لکھا ہے کہ خدا نے جب انہیں اسرائیل کو خاص طور پر ملک مصر سے نکالا تو بھی انہیں کہا کہ تم میرے خاص
لوگ ہو اور میری خاص قوم اور امت ہو. خداوند کے الہی منصوبے کے مطابق یہ ہے. اسرائیل وانٹ ٹو بی بوتھ. کیا ہے وہ؟ خدا کی خاص ملکیت، رائل پولیس اور رائل یعنی خدا کے شہزادے، اور پھر انہوں نے پریسٹ ریس. یہ بات جو ہے میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ انہوں نے دو چیزیں یہاں ان کی کہی گئی کہ وہ ایک تو وہ ڈیوائن رائل، جب خدا بادشاہ ہے تو جب ہم خدا کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، اور ہم بادشاہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہم کیا ہیں؟ شاہی کہنوں کا فرقہ. خدا نے ہمیں جو کوئی ویلیو نہیں رکھتی، جو گناہ گار، جو کوئی ہمارا وجود نہیں ہے، انہیں شاہی کہنوں کا فرقہ بنایا. اور خاص طور پہ یہاں اسرائیل کی بات کرتا ہے، جب وہ کوئی قوم نہیں تھے، کوئی خاص امت نہیں تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا اور بہت تھوڑے سے تھے، خدا انہیں چن کر کہتا ہے کہ تم میرے کیا ہو؟ خاص شاہی کہنوں کا فرقہ، میری خاص امت. پھر دوسری بات جو خدا یہاں کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم پریسٹلی ریس یعنی پریسٹلی نسل ہو گے، شاہی کہنوں کا فرقہ کہن ہو. کہن کا کام جو ہے نا، وہ اگر آپ دیکھیں اس ویک میں کہانت پر کلام سنانے والا ہوں، یسوع مسیح کی کہانت پر. تو اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو فالو کریں گے تو آپ اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیسے کہن کا کیا کام ہے. لیکن کہن کے کام میں جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ ہے کہ کہن دوسرے لوگوں کے لیے خدا کے سامنے منت کرتا اور ان کی معافی کے لیے جاتا ہے، انہیں خدا کے حضور لاتا ہے قربانی کے ذریعے سے، اور پھر خدا کو ان کے نزدیک لے آتا ہے تاکہ ان کا ملاپ ہو جائے اور وہ ایک ہو جائے. تو یہ کام جو تھا یہ خدا نے کیا کیا تھا؟ اس پوری قوم کے سپرد کیا تھا، انہیں دیا تھا. لیکن انہوں نے اس کام کو کرنے کے لیے وہ ان میں زیل نہیں پایا جاتا تھا، اور نہ ہی وہ اس میں اتنے کمیٹڈ تھے اس ریلیشن شپ میں. اس بری دنیا میں جہاں لوگ، بادشاہ اور دوسرے تمام طرح کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر برائیوں میں گرے ہوئے ہیں. وہاں خدا یہ چاہتا تھا کہ اس گناہ کی اندھیری دنیا میں ان کے سامنے کیا کروں؟ ایک روشنی کا مینار کھڑا کروں، اور وہ میرے لوگ اور میری قوم ہوں گے. اور انہیں دعا کے ذریعے سے، تمجید حمد و ثنا کے ذریعے سے اور قربانیوں کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کے پاس لانا تھا، خدا کے نام کو جلال دینا تھا، اور وہ لوگوں کے اور خدا کے درمیانی ہو کر انہیں بلانا تھا. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، بڑا اہم بات ہے. تو یہاں جو ہم نے بات آج دیکھی، جب خدا نے تمام لوگوں سے ابو کیا تھا انہیں، تو ان کے ذمے ایک کام بھی لگایا تھا کہ وہ خدا کے نام کو جلائے. جب ہم آج کی جو حفظ کرنے کی آیت ہے، میموری ورس جو ہے پہلا پطرس 2:9 دیکھتے ہیں، تو خدا نے وہی جو ہے ہمارے ساتھ کیا. ہمیں بھی تمام قوموں سے، امتوں سے یسوع مسیح کے فضل اور اس میں ایمان لانے سے تمام سے ابو کر دیا. تو ہمیں بھی خدا وہی ذمہ داری دیتا ہے، کیونکہ ہمیں بھی وہ روحانی طور پر اسرائیل کہتا ہے. جب ہم اگلے جاتے ہیں تو خدا ان سے بات کرتا ہے کہ خدا نے ان سے کہا کہ میں تمہیں زمین دوں گا، لینڈ کا، زمین کا خدا ان سے وعدہ کرتا ہے. تو لیٹس لک ایٹ دس ون. اگر ہم خاص طور پر پیدائش کی کتاب 50 باب اور اس کی ہم 4 آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اور جب ماتم کے دن گزر گیا تو یوسف نے فرعون کے گھر کے لوگوں سے کہا، اگر مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہے تو فرعون سے ذرا عرض کر دو. And I'm going to read 24 verse. یہاں لکھا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی ہے. یوسف جو مصر میں
کام کرتا ہے، مصر میں بادشاہ ہے، اپنی موت پر اسرائیل کو پھر یاد دلاتا ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ زمین دینے کا تمہیں وعدہ کیا ہے، تو جب تم یہاں سے جاتے ہو تو میری ہڈیاں یہاں نہ رکھنا، میری ہڈیاں یہاں سے وہاں لے جانا اور وہاں جا کر مجھے دفن کرنا۔ کلام مقدس میں یہی بات ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں اور اس کی 13ویں آیت اور پھر اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دے گا۔ اور جب ہم اس کی 16ویں آیت دیکھتے ہیں تو کیا لگا، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ خدا نے کہا کہ میں تمہیں مصر میں لے جاؤں گا، وہاں 400 سال تم رہو گے، چوتھی پشت کے بعد میں تمہیں وہاں سے نکال لاؤں گا اور تم پھر کیا ہوگے، وعدہ کی ہوئی زمین میں۔ خدا نے ان کے سامنے یہ زمین رکھ دی۔ اگر ہم استثنا کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت دیکھیں تو کیا، دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، بس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں لے لو۔ خدا نے کہا جاؤ اور جا کر اس ملک کو اپنے قبضہ میں لے لو۔ خدا نے اپنا وعدہ، وہ عہد جو خدا نے قوم اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اور اس کی نسل کے ساتھ کیا تھا، اسے پورا کیا اور انہیں وہ زمین دے دی۔ لیکن یہ وعدہ جو ہے، جو عہد ہے جو خدا نے ان سے کیا تھا، اس عہد میں 2 باتیں اور بھی پائی جاتی ہیں جو بڑی غور طلب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں۔ وہ استثنا کی کتاب کے 28ویں باب ہے، استثنا کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت اور پھر اس کی میں 15ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ دیکھیں اگر، اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اتحاد سے عمل کرے، احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ خدا نے کہا کہ جو عہد میں نے تم سے باندھا ہے، جو حکم میں نے تمہیں دیے ہیں، جو باتیں میں نے تم سے کیے ہیں، جو آئین میں نے تمہارے سامنے رکھے ہیں، جو میں نے ٹریٹی تمہارے ساتھ کی ہے، اس کی اگر تو بڑی جان فشانی سے اس کی پیروی کرے گا، احتیاط سے عمل کرے گا، اور پھر کیا کروں گا، میں تمہیں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا اور اونچا کروں گا۔ لیکن جب ہم اس کی 15ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے، خدا ان کے کلام میں یہ بات آتی ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ دیکھیں اگر تو ایسا نہ کرے تو 28ویں باب میں صرف برکتوں کی بات نہیں، لعنتوں کی بھی بات ہے۔ کہتے ہیں اگر تو نہ کرے گا اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے میں، اپنی ریلیشن شپ، خدا کی فرما برداری میں اگر تو اتنا قائم نہیں رہتا تو کیا ہوگا؟ یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ صرف میں تجھے سب قوموں سے اوپر سرفراز کروں گا بلکہ اس میں لکھی ہوئی لعنتیں بھی تجھ پر کروں گا، اور پھر تجھے میں برکتوں کے ساتھ لعنتوں کی بات یہاں کرتا ہے۔ یہاں پہلی بات تو وہ برکتوں کی کرتا ہے، لیکن دوسری بات جو وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم پر لعنتیں ہوں۔ اور اس لیے کلام مقدس میں غلطیوں کی کتاب میں یہ بات 6 باب کی آخری 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ جسمانی ہے، غلطیوں کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو کہ اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ تو جو جسم کے لیے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور اس دنیا کی خواہش جو ہے ہمیں ابلیس اور خدا کی طرف جو ہے لے جاتی ہے اور ہمارے جسم کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہی بات یہاں خدا نے ان کو ریمائنڈ کرائی۔ یہاں کلام مقدس میں جب ہم اسی بات کو یہاں رومیوں کی کتاب کے 6 باب اور اس کی 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہے، رومیوں کی کتاب 6 باب کی 21، بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو
ان سے تم اس وقت کیا پھل لاتے تھے. یعنی وہ جسم کے برائیاں گناہ کہتے ہیں تم جب شرمندہ ہو, اب شرمندہ ہو, تو اس وقت کیا پھل لاتے, اس وقت بھی شرمندہ تھے. یعنی اسرائیل سے بات کرتے وہ کہتا ہے کہ اسرائیل خدا کے لوگ جو چنیدہ تھے, ابو تمام تھے, انہوں نے خدا کی نافرمانی کی, اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ برکت پانے کی بجائے لعنت پاتے. ہم جب اسرائیل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وفادار رہتے ہیں, اور پھر وہ نافرمانی اور برائی میں گر جاتے, اور پھر وہ غلامی میں, اور پھر وہ تباہی اور بربادی پہ طرف چلے جاتے ہیں. اور پھر جب لوگ توبہ کرتے اور خدا کی طرف آتے تو خدا کو اپنا وعدہ یاد ہوتا اور پھر انہیں بحال کرتا. اور یہ بات ہم بار بار پاتے ہیں. خدا نے اس بات کو بڑے واضح کیا تھا. اگر ہم ابار کی کتاب اور اس کا 26واں باب دیکھتے ہیں, ابار کی کتاب 26واں باب اور 27 سے 33ویں آیت میں, تو یہ بات وہاں بھی لکھی ہے, لکھا ہے, اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا, اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا, اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا, اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا, اور تمہارے سورج کی مورتوں کو ڈھا دوں گا, اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا, اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی, اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا, اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ دوں گا. تمہارے مقدسوں یعنی تمہاری ہیکلوں کو اجاڑ دوں گا, اور تمہاری خوشبوئی شیرین کی لپٹ کو میں سونگنے کا بھی نہیں, اور میں ملک کو سونا کر دوں گا, اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے, اور میں تم کو غیر قوموں میں پرگندہ کر دوں گا, اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا, اور تمام ملک سونا ہو جائیں گے, اور تمہارے شہر ورانہ بن جائیں گے. غور فرمائے خدا نے کیا کہا, اگر تم میرے حکموں کو نہیں مانو گے اور میری باتوں کو نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا. ذرا غور کریں, جب خدا اسرائیل کو جو خاص ابراہیم کی نسل سے تھی, اس کے سیڈ میں سے ہوتی آ رہی ہے, جب اس سے یہ باتیں کر رہا ہے, تو جب ہمیں خداوند اسی درجے پر لاتا ہے تو ہم سے کوئی کم توقع نہیں کرتا. ہم سے بھی برکتیں, اعلیٰ مقام, عزت اور خدا کے نام کو جلال دینا چاہتا ہے. ہمیں بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم قوموں کے لیے خدا کے حضور آئیں, دعا کریں اور ان کو خدا کے حضور لائیں, اور خداوند کو ان کے پاس لے جائیں, یعنی کہ خدا کے نام کو جلال دیں. لیکن اگر ہم نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں بھی اسے وہی شاہی قانون کا فرقہ شاہی قانون کا فرقہ مقدس قوم اور خداوند کے خاص بنایا ہے, تو اگر ہم بھی اس میں فیل ہوتے ہیں then a problem for you and me. غور کرنے کی بات ہے. کئی دفعہ میں اس بات کو بھی کرتا ہوں جب میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ اب کے اسرائیل وہ قوم نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو جو خدا کی خاص نسل ابراہیم کی تھی اسے رد کر دیا, تو اب وہ اسرائیلی جو اسے قبول کرتے ہیں وہ اسرائیل اس میں ہو کر بھی اس کو حوالہ کو ہم آگے جا کر پڑھیں گے. اب آپ جب اس بات کو دیکھتے ہیں اپنے حوالے کے ساتھ, اپنی بات کے ساتھ کہ میں خداوند کا خاص اسرائیل ہوں, میں ایماندار ہوں, مجھ پر فضل ہوا ہے, مجھے سب قوموں سے اعلیٰ چن لیا گیا ہے, مجھے نجات دی گئی ہے, میں خداوند کے لیے کیا کام کرنا ہے, اب چاہی ہوں, خدا کا بیٹا اور بیٹی بن گیا ہوں, تو اب مجھے خدا کا کاہن بننا ہے اپنے کردار میں. میں آج صبح ایک سرمن سن رہا تھا, جو بات مجھے اس سرمن میں زیادہ لگی اچھی وہ یہ تھی کہ جہاں خدا ہے وہاں مقدس ہونا ہے, جہاں خدا ہے وہاں پاک ہونا ہے. اگر خدا ہماری زندگی میں ہے تو وہاں قدوسیت آنی چاہیے, مقدس ہونا, پاک ہونا چاہیے. اور اگر خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم پھر جو ایسا مرضی کریں. تو یہی بات یہاں لکھی ہے. جب ہم خاص طور پر دانیل کی کتاب کے 7ویں باب کی 18ویں آیت دیکھیں گے تو یہاں ایک بہت ہی شاندار بات ہے. لکھا ہے کہ لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے, اور عبدالعباد اب تک عبدالعباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے.
یہاں جو بات ہے سلطنت لے لیں گے اور عبدالباد تک وہ سلطنت کے مالک رہیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم یہاں خداوند کی بادشاہ میں آ کر اس کے فضل میں آتے ہیں. لیکن دوسری آمد کے بعد جب خدا تیسری آمد یعنی کہ نئے یروشلم کے ساتھ آ کر اس زمین اور آسمان کو آگ سے تباہ کر کے نیا بنا دے گا، تو یہ وہاں کی بات کہتا ہے کہ ہمیں خدا وہاں ابدی ملکیت دے دے گا اور ہمیشہ ہم خدا کے ساتھ رہیں گے. ایک اور بات بڑی اہم ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے جب اسرائیل سے یہ بات کی نا، تو خدا نے ابراہیم کی نسل سے بات کی، ابراہیم سے بات کی تو وہ وعدے میں کی. رومیو کی کتاب کے آپ خاص طور پر 4 باب کی یا 13ویں آیت دیکھتے ہیں تو خدا نے کہا میں تمہیں پوری دنیا کا وارث ہوں، دنیا جو ہے میں تمہیں وعدے میں دے دیتا ہوں. یہاں دیکھیں لکھا ہے کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہے، نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے کیا گیا. یعنی یہ ہے کہ پوری دنیا کا میں تجھے وارث بناؤں گا. خدا ان سے کہتا ہے، مجھ سے بھی کہتا ہے. آج ابراہیم کی نسل کہاں ہے؟ کیا صرف اسرائیل میں ہے؟ اسرائیل ملک میں ہے؟ نہیں، آج تمام ایماندار پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا ان کی ملکیت ہے. لیکن ان کو بادشاہ وہ کب بنائے گا؟ خاص طور پر جب وہ نئی زمین میں لے آئے گا اور ابدی طور پر انہیں وہاں رکھے گا. جی آئے ہم اب جو پارٹ دیکھ رہے تھے ہم ذرا اور قریب ہو کر اس پارٹ کو دیکھیں کہ اسرائیل جو تھے، پرانے اسرائیل جو کہ خدا نے چنے تھے، کیا انہوں نے خدا کے اس وعدے کو، اس عہد کو کیسے پورا کیا؟ آئے ہم یرمیہ کی کتاب اور اسے 11ویں باب اور اس کی یرمیہ کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 8 آیت جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے پر انہوں نے کان نہ لگایا اور شنوا نہ ہوئے، بلکہ ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی. اس لیے میں نے اس عہد کی سب باتیں جن پر عمل کرنے کا ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے نہ کیا ان پر پوری کی. ابھی ہم نے عہد جو پڑھا تھا آپ کو یاد ہے، ہم نے استثنا 28 باب میں کہ خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا تھا برکتوں کا اور لعنتوں کا. کہتا ہے کیونکہ انہوں نے نہیں میری سنی، شنوا نہیں ہوئے، پورے طور پر میری بات کو نہیں مانا اور اپنے دلوں کو سخت کر لیا اور برائی میں ملوث ہو گئے اور انہوں نے زنا کری. یہاں زنا کاری کی بات جو ہے وہ ہے غلط تعلیم اور دوسرے بتوں کی پرستش کرنا، دوسروں کو خدا بنانا، غلط تعلیم اور غلط نظریات کو اپنی زندگی میں لانا. یہ بھی خدا کے کلام میں، خدا کی نظر میں بت پرست ہے، یہ زنا کاری ہے. کیونکہ ہم خدا جو ہے وہ ہمارا دلہا ہے اور جب ہم کسی اور کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں تو ہم کسی اور کو اپنا دلہا بناتے ہیں اور پھر پرابلم ہوتی ہے. یہاں یہی بات اس نے کہا اور جب یہ ہوا اور یہی پرنسپل جو ہے ہم دیکھتے ہیں نوح کے دور میں. جب میں نوح کے دور میں سوچ رہا تھا تو مجھے بات بڑی زبردست لگی اس بات. ایک بات جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا، نوح کے دور کو اخیر زمانہ کا دور کہا ہے کیونکہ اس کو کہ جیسے نوح کے دور میں تھا ایسے آخری وقت میں ہوگا. متی 24 باب، لوکا 17 باب، ٹھیک ہے جی، اور مرکز کی کتاب میں یہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ اخیر زمانہ کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا ہے، اس کا موازنہ کیا گیا ہے. تو جب جہاں یہ بات دیکھتا ہوں تو نوح جو ہے اگر 120 سال کشتی بناتا رہا تو 120 سال وفاداری سے خدا کی حکموں کو مانتا رہا، خدا پر بھروسہ رکھا، خدا پر ایمان رکھا. آخر زمانہ میں بھی اگر دنیا کی روشنیاں، چمکدار چیزیں، دنیا کی تمام وہ باتیں جو آپ کو ورگلا کر خدا سے دور لے جا سکتی ہیں، ان میں رہتے ہوئے بھی اخیر زمانہ میں نوح کی طرح وفادار رہ کر، خدا پر ایمان رکھ کر، اس کے آئین اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس میں قائم رہ سکتے ہیں. اگرچہ کہ نوح بھی فضل سے بچایا گیا اور ہم بھی فضل سے ہی بچائے جاتے ہیں، لیکن اس میں قائم رہنے کے لیے اس کے آئین اور احکام اور اس کی پیروی کرنا، پورے طور پر اس کا شنوا ہونا اور اس سے اپنا ریلیشن قائم کرنا بڑا ہی ضروری ہے. نوح کے دور کے لوگ بھی جو تھے ان کے دل و دماغ کے خیال برے ہو گئے تھے. اب بدایت 6:5 میں دیکھ سکتے ہیں، اور خدا ملول ہوا تھا ان کو بنانے کے لیے. اگر آج بھی ہمارے دل و دماغ کے خیال برے ہو جاتے ہیں تو خدا ہم سے بھی ناخوش ہوتا ہے.
کلام مقدس میں یہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے، یہی یرمیہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت، اور پھر اس کی میں 20ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یرمیہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ کیا تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے کہ اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے۔ یہاں دیکھیں، خدا اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو بیوی کی طرح کہتا ہے، تم نے بہت سے یاروں کے ساتھ کیا ہے؟ بدکاری کی ہے، بہت سے خدا بنائے ہیں، بہت سے خداؤں کو تم نے اپنا شوہر بنایا، ان کے سامنے جا کر جھکی ہو، ان کے ساتھ وفاداریاں دکھائی، اور پھر تم کہتی ہو کہ تم میرے ساتھ آؤ گی، میرے واپس آؤ گی۔ پھر خدا کہتا ہے کہ کیسے ہوگا؟ غور کریں، اگر ہم اس کی 20ویں آیت دیکھیں تو یہاں کیا لکھا ہے، اسی کی 20ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ لکھا ہے کلام مقدس میں، یہ خدا فرماتا ہے، اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ جس طرح بیوی اپنے شوہر کو بے وفائی سے چھوڑ دیتی ہے، ویسے ہی تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یسایا کی کتاب 54 باب کی 5ویں آیت، خدا کہتا ہے کہ تم میری منقوہا ہو، تم میری بیوی ہو، تم میری عہد کے ساتھ بندھی ہوئی وہ اور میری کلیسیا اور میرے لوگ ہوں۔ لیکن یہاں کیا کہتے ہیں، تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے زناکاری کی وجہ سے۔ زناکاری جیسے میں نے پہلے کہا کہ زناکاری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ غیر معبودوں کو جانتے ہیں، ان کی بات کو مانتے۔ دوسری بات جو ہے وہ زناکاری کیا ہے؟ جب آپ غلط تعلیم کو اپنی زندگی میں لے لیتے اور اس کی پیروی کرتے۔ غلط تعلیم خداوند سے نہیں ہے، ابلیس سے، اگرچہ کہ وہ خدا کے لوگ ہی دے رہے ہیں، تو آپ کو اس کلام کو پرکھنا ہے، جاننا ہے کہ کہیں وہ مجھے خدا سے دور تو نہیں لے جا رہے۔ کام آپ کا بھی ہے، اس میں بڑا ضروری اور اہم ہے۔ اگر ہم اس باتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ کووننٹ ریلیشن شپ، جیسے بیوی اور شوہر کیا ہے، یہ کووننٹ ریلیشن شپ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے۔ اور اگر ہم دوسرے خدا بناتے ہیں، جیسے وہ سامری عورت سے جا اپنے شوہر کو لے، تو میرا تو شوہر ہی نہیں، جس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو نے 5 پہلے کیے، ابھی جس کے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں، یعنی کہ کیا ہے کہ تو نے اتنے زیادہ دیوتا اور خداؤں کو رکھا ہے۔ ہم میں کئی دفعہ دم کرنے چلے جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ غلط تعلیم کے لیے ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ یہاں تو بڑے معجزے ہو رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے، کلام مقدس میں یہ بھی لکھا، شیطان بھی اتنی قدرت رکھتا ہے جو ہمارے سمجھ اور ہماری طاقت سے باہر ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں کہتے ہیں کہ نہیں یہاں معجزے ہو رہے ہیں، ہم تو وہاں جائیں گے۔ عزیزو، معجزے نہیں، یسوع مسیح کہتا ہے اس بات کے لیے کہ تمہارا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہونا چاہیے، نہ کہ جھوٹے نبی اور جھوٹی تعلیم کے پیچھے چل کے تم اپنے ایمان کو بیچ دو اور پھر خداوند کی ان لعنتوں کے موجد بن جاؤ، مانے والے بن جاؤ اور پرابلم میں چلے جاؤ۔ یہاں بھی یہی بات ہم آج دیکھ رہے ہیں، کووننٹ۔ خدا نے ہر وقت میں، ہر لمحے میں، خدا نے ہر دور میں اپنے لیے، اگرچہ کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے گناہ گار ہوئے، لیکن خدا کے ساتھ وفادار لوگ پھر بھی رہے۔ کلام مقدس میں جب ہم اس سبق کے ویڈنسڈے کی لیسن میں آتے ہیں تو لکھا ہے ریمنٹ، یعنی ریمنٹ خدا کی کلیسیا میں سے وہ بقیہ لوگ جو مقدس ہیں، جو پاک ہیں، جو خداوند کے ساتھ کامل رشتے میں ہیں اور خداوند کی آئین اور احکام کو مانتے ہیں اور اس عہد کی پیروی کرتے ہیں جو خدا نے ان کے ساتھ کیا۔ کلام مقدس میں یہ بات بار بار آتی ہے۔ اگر آپ یسایا کی کتاب کے 4 باب اور اس کی 3 آیت دیکھیں تو یہاں بھی بات یہ پائی جاتی ہے، میں ابھی تو پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا، لیفٹ ہوگا، اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہتا ہے۔ جب اسیری ہوگی جو وہاں رہ جائے گا وہ مقدس کہلائے گا اور خدا اسے رکھے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم میکا کی کتاب اور اس کا
4 बाब और 6 और 7 है देखें तो वहां लिखा हुआ है, खुदा फरमाता है कि मैं उस रोज लंगड़ों को जमा करूंगा और जो हाँक दिए गए और जिनको मैंने दुख दिया फराहम करूंगा, और लंगड़ों को बकिया और जलावतनों को जोर आवर कौम बनाऊंगा, और खुदावंद कोई सिय्योन पर अब से अब्दुल-आबाद तक उन पर सल्तनत करेगा। यही बात जब हम सफनिया की किताब में देखते हैं तो वहां खुदावंद कहता है, सफनिया की किताब के 3 बाब और उसकी 12 से 13 में लिखा है, में लिखा है, और मैं तुझ में एक मजलूम और मस्कीन बकिया छोड़ूंगा और वो खुदावंद के नाम पर तवक्कल करेंगे। इसराइल के बाकी लोग ना बदी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, और ना उनके मुंह में दगा की बातें पाई जाएंगी, बल्कि वो खाएंगे और लेट रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। गौर करें, जो खुदावंद के साथ वफादार हैं, यहाँ 3 दूसरे लिखी हैं, ना तो वो बदी करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, और ना ही दगा की बातें उनमें पाई जाती। बड़ी प्रिंसिपल सी बात है। खुदावंद का प्लान जो इसराइल के लिए था वो ये नहीं था कि उनको तबाह करो, बल्कि ये था कि उन्हें कायम रखे। और बात यह थी कि वो भी खुदावंद के उस रिश्ते में, उस अहद में कायम रहे। लेकिन प्रॉब्लम जो हमने पहले देखी, उन्होंने खुदा के अहद को नहीं माना, तोड़ दिया, प्रॉब्लम हो गई। अब खुदा का पर्पस जो है ना, जब वहां से आता है तो आपके साथ भी वैसा ही है, क्योंकि आपको भी खुदा अपनी खास उम्मत और खास खुदा आप में से भी बकिया को बचाएगा, जो खास खुदावंद के साथ रिश्ते में कायम और सहद में कायम, जिन्होंने ना तो खुदा को छोड़ा और ना ही गैर मबूदों के साथ ज़िना कर, यानी कि उनकी पूजा की, परस्तिश की और उनको अपने खुदा बनाया। ना दमों को, ना ही झूठ को, ना फरेब को, ना दगाबाजी को, ना लूट मार को, ना नफरत को, बल्कि खुदाए मोहब्बत, जैसे तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो वैसे तुम अपने हमसाये से, अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रखो। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो तमाम कौमों के दरमियान जो है मेरे लिए मेरे नाम को जलाल देंगे। यही बात यसाया की किताब के 66 बाब की 19वीं आयत में लिखी हुई है, लिखा है, तब वो उन के दरमियान एक निशान नस्ब करेगा और मैं उनको जो उनमें से बच निकले कौमों की तरह भेजूंगा, यानी तरसीस और पूल और लूद को, और जो तीर अंदाज हैं, और तोबल और यावन को, और दूर के जजीरों को, जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी और मेरा जलाल नहीं देखा, और वो कौमों के दरमियान मेरा जलाल बयान करेंगे। खुदा कहते हैं कि फिर वो लोग जो हैं मेरा जलाल तमाम, जब तक इस खुशखबरी का पैगाम तमाम दुनिया में नहीं फैलेगा तब तक खात्मा नहीं होगा। तो क्या लिखा है, फिर जो बकिया हो, खुदा के खास लोग होंगे, वो तमाम कौमों में खुदावंद का पैगाम लेकर जाएंगे और फैलाएंगे। यही बात जहां लिखा है कि बादशाह भी वर्शिप करेंगे और तमाम खुदावंद के हुजूर आकर उसकी परस्तिश से खुदावंद मानेंगे। अब यही बात लिखा है, ये कैसे होगा कि जब आप और मैं पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत है। मैं सुबह जब पढ़ रहा था अपनी बीवी के साथ, हम इसको साइबर स्कूल का पर्चा पढ़ रहे थे, तो बड़ा खूबसूरत बात है, मैं चाहता हूँ देखें। यहाँ दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी 10 में क्या पास है, भाइयों अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। हर बात में, हर काम में, हर फेल में, हर अमल में, हर सोच में, हर जगह जाने में अपने उस बरगजीदा बुलावे, अपनी उस रास्तबाजी में जो खुदावंद में आपको मिलती है, उसे साबित करने में लगे रहो, यानी रास्तबाज ठहरे रहो, रास्तबाज रहो, क्योंकि तुम बुलाए गए हो यीशु के फजल से और उसमें निजात पाते हो। अब उस फजल की कदर करो, और उस फजल की कदर करते हुए उसको लोगों के सामने ऐसे ही पेश करो जैसे तुम में वो फजल हुआ, ताकि वो भी यीशु को जान सके, उस तरफ आ सके। कलाम मुकद्दस में ये बड़ी खूबसूरत बात है, यीशु मसीह फरमाता है यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में, और आई लव दैट, 10वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। खुदावंद हमारा जुबान है और हम उसकी भेड़ें, कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगर हम खुदा की भेड़ हैं तो क्या हम खुदा की आवाज सुनते हैं?
خدا کی آواز خداوند کا کلام ہے، اس کی اس کلام کی سچائی رکھا، جو حقانی ہے وہ حق کے کلام کی پیروی کریں گے، جو حقانی ہے وہ حق کے کلام کی پیروی کریں گے۔ یہاں بھی یہ لکھا ہے جو میری بیڑے ہیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے آتے ہیں۔ 88ویں میں لکھا اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشوں گا اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوگی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ خداوند اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ خداوند کے ہاتھ سے ہمیں چھین لے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ ہم میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب ہم برائی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم خداوند کے ہاتھ سے خود سلیپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی سے پیدا کیا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں۔ عزیزو، آخری بات جو ہے بڑی اہم ہے، جو میں لاسٹ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا نے، میں بار بار اس کو دہراتا ہے اس ساتھ ساتھ، لیکن اس میں جہاں میں زیادہ آپ کے ساتھ بات جو بڑی خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے اب اسرائیل جو ہے وہ روحانی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اسرائیل کی سلامتی ہو تو ایمانداروں کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح میں اس کی پیروی کرنے والوں میں ان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان حوالہ جات کو میں آپ کے سامنے بڑی واضح الفاظ میں پڑھوں۔ لکھا ہے کہ کلام مقدس میں اگرچہ کہ پرانے اسرائیل نے بہت ساری گناہ کیے لیکن خدا نے اپنے منصوبے کو ختم نہیں کیا۔ وہ منصوبہ نجات اور مخلصی کا منصوبہ ہے، خدا نے اسے ختم نہیں کیا۔ خدا نے اس کو ایکسپینڈ کر کے پوری دنیا میں لے آیا اور وہ یسوع مسیح میں آتا ہے، اور دیکھتے ہیں وہ کیسے ہے۔ کلام مقدس میں ہم غلطیوں کی کتاب کو پڑھیں گے اور اس کے 3 باب کی 26ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، 26 لیکن لیٹس ریڈ سم مور آیتیں، اس کے پیچھے جائیں گے اور پھر ہم ان آیتوں کی طرف آئیں گے۔ 3 باب کی پہلے میں 14 آیت پڑھتا ہوں۔ دیکھا تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ دیکھیں کیا ہے، ابراہیم کی برکتیں یسوع مسیح میں سے ہو کر غیر قوموں تک پہنچی۔ غیر قوم جو میں ہوں، جو آپ ہیں، جو یہودی نہیں تھے، وہ غیر قوم تھے۔ یہاں ابھی ہم پڑھیں گے اسی چیپٹر میں، اگر ہم 16ویں دیکھیں تو پس لکھا ہے پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ ابراہیم کی نسل، یہاں خداوند کا بندہ پولس رسول واضح کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح ہے، اور جب یسوع مسیح کو اسرائیلیوں نے رد کر دیا، لکھا وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے رد کیا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے خداوند کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، دنیا کے لیے، ہے نا۔ تو یہاں بھی یہی بات کہتا ہے کہ ابراہیم کی برکتیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہیں اور یسوع مسیح وہ نسل۔ آگے دیکھتے ہیں اب اسی چیپٹر کی 26ویں آیت سے آگے ہم پڑھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس آیت کو نکالیں اور دیکھیں، اور یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ مہربانی سے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بجائیں اور اس سٹڈیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب لوگ جو ہیں اپنے چرچز میں جب سٹڈیز کرتے ہیں تو ان کی تھوڑی مدد ہو سکے، وہ جان سکے۔ یہاں کلام مقدس میں 26ویں آیت میں لکھا ہے، غلاطیوں کی کتاب کے 3 باب کی 26ویں آیت میں، کہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند۔ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے، اسرائیل خدا کے فرزند تھے، اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لی۔ جب آپ نے مسیح میں شامل ہوئے، بپتسمے کی کئی شکلیں ہیں، لیکن جو غوطے کا جو یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے، توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہ کو اقرار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے یسوع مسیح کی طرح پانی میں غوطے کا بپتسمہ لیتے ہیں تو وہ آپ کی نجات، اس کو یسوع مسیح کو پہنتے ہیں اور اس میں مر جاتے ہیں اور نئے شخص ہو جاتے ہو۔ رومیو 6 باب کو آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں لکھا ہوا ہے نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو گئے۔ اب کہتا ہے کہ تم سب یسوع مسیح میں ایک ہو جاتے ہو، ایمان میں اور اس خدمت کے کام میں جو یسوع مسیح کا جو اس نے آپ کے ذمہ لگایا تھا۔ کہتا جاؤ اور جا کر پوری دنیا کو شاکر بناؤ، اور جو ایمان لائے انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے
बपतिस्मा दो। यही बात यहाँ कह रहा है। अभी देखो यहाँ उसकी हमने अभी तक सिर्फ 27वीं 28वीं आयत पढ़ी है, लेकिन मैं अगली आयत पढ़ना चाहता हूँ। और अगर तुम मसीह के हो, जो पीछे मैंने पढ़ा 16वीं आयत को, 14वीं आयत को, और यहाँ 26वीं आयत को, और यहाँ अब वो उसको 29वीं आयत में कहता है अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। इसीलिए तो जो पतरस है वो पहला पतरस 2:9 में कहे तुम शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और खास की खुदा की मलकियत हो, ताकि उसके नाम को जलाल दो और उसकी रोशनी को सबके सामने लो। अब देखो पहले इस्राएल में और आज के इस्राएल में कोई फर्क रह गया? कोई नहीं। वो फर्क सिर्फ ये है कि वो यीशु मसीह को रद्द करते हैं और हम यीशु मसीह को जो खुदा की तरफ से निजात और मखलिसी होकर आया है और जिसमें खुदा ने वादा किया उसे कबूल कर। लेकिन वो अहद आज भी हमारे साथ है और हम उस अहद में कायम रहेंगे तो खुदा उनके नाम को चला। यहाँ रोमियो की किताब में 4:16 और 17 में लिखा है, और मैं आपके साथ ये बांटूंगा, लिखा है इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है। गौर करें यहाँ जो बात लिखी है सिर्फ शरीयत वाली, यानी कि सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, कहता कुल नस्ल के लिए, तमाम लोगों के लिए जो आदम से पैदा हुए हैं। खुदा का वादा है मिरास का। और जहां मैंने इसी चैप्टर की 13वीं आयत में पढ़ेंगे तो कहता है वो मिरास सिर्फ एक वो लैंड ही नहीं, पूरी दुनिया है। और वो पूरी दुनिया अभी भी ईमान से हमें देता है, और फिर जब हम नई जमीन में जाएंगे तो वो पूरी जमीन हमें खुदा अपने लोगों को देगा। यहाँ कहता है इब्राहिम की मानंद ईमान वाली है, वही हम सब का बाप है। अगर 17वीं आयत में लिखा है, चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इसी तरह बुला लेता है गोया के वो हैं। जो ये सब कुछ करने पर कादिर है, वो ये काम अब हमारे लिए करता है, हमें अपनी खास कौम को उम्मत बनाता है और हमें ये कहता है कि हम उसके खास। अजीजों, दोस्तों, मेरे हमसे खिदमत भाइयों, मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ। खुदा ने आपको बुलाया है, आप खुदा की खास कौम और उम्मत हो। आज का इसराइल तुम हो जो ईमान में हो और बकिया हो, पूरा पुख्ता ईमान में कायम हो और किसी तरह की गलत तालीमात को अपनी जिंदगी में नहीं लाते और ना उसकी पैरवी करते। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जब आप खुदा की खास उम्मत और दूसरों से अबव किए गए, ऊपर लाए गए हो, तो खुदा आपसे ये शिकायत करता है कि आप खुदा के वादा की भी बरकत को पाओ और मिरास को। और वो मिरास ईमान से, तो हम पूरी दुनिया में यीशु मसीह की मनादी करते हैं और ईमान से नहीं पाते हैं ताकि लोग उसमें आ जाए, एक हो जाए। लेकिन जब खुदा नई जमीन बनाएगा तो वो जमीन में हमें और वो पूरी मुमलकत देगा, हम अब्दुलबाद रहेंगे। और ये बात आप दानियल की किताब के 7:27 आयत में देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मेरा खुदा, आपका खुदा, हम सबका खुदा जो है हमसे प्यार करता है और उसने हमें चुना है कि हम उसकी खास उम्मत हो। और मैं आज की जो हमारी मरकजी आयत है उसको दोबारा आपके साथ पढ़ते हुए आज इस बात को बंद करना चाहता हूं। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। खुदा की खूबियां जाहिर करना है। तुम खास उम्मत हो, कौम हो, कबीला हो, खुदा की खास मलकियत हो और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए खुदा ने तुम्हें चुना है। खुदा आपको, मुझे और हमको बरकत है। पहले हम ईमान से उसमें आए और फिर दूसरों को लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश, पूरी तौर पर खुदा की आवाज सुनकर अपनी जिंदगी में उसकी मोहब्बत को बरकत, दूसरों से मोहब्बत करें ताकि सब निजात और मखलिसी पाए। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो।